वेलकम बैक नाज़रीन। राजा साहब की तरफ जाने से पहले फैसल साहब से, जो कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन जो फैसल साहब के लिए छोड़ा था, फैसल साहब मुझे ज़रा क्विकली इसका आंसर दे दें। 184(3) के तहत ये टेकअप होगा खान साहब का जो ख़त है, जैसे आईनी बेंच को फॉरवर्ड किया गया? जी मैम, ये आप भी जानते हैं मैडम, आप भी माशाल्लाह लॉ के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। बात ये है कि जो है ना क्वेश्चन अरेज किए गए हैं उनका आंसर ऑनरेबल कोर्ट्स ने नहीं देना तो किसने देना मैडम? अगर जो है ना इस लॉ के अंदर ये डिफेक्ट्स मौजूद है और इस लॉ के अंदर जो है ना लोगों की दाद रसी नहीं होती, लोगों के हकूक की पामाली हो रही है, लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग जो है ना वो बेचारे मजीद बेचारे पिस रहे हैं, तो फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सो मोटर लेना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडजुडिकेट नहीं करना, तो किसने करना है मैम? यहाँ पे जो है ना हुकूमत के खिलाफ अगर जो है ना इंडिपेंडेंट अदारा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है। इन्होंने खिलाफ तो नहीं है ना, तो मैडम ये जो है ना ये खिलाफ फैसला तो नहीं कर रहे, ये जो है ना एडजुडिकेट कर रहे हैं ना, इसको सुन रहे हैं ना केस को। हुकूमत जाए अदालतों में जाए और जाके अपना मौक़िफ़ भी बयान करे, और यहाँ पे जो है ना दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो भी अदालत में आए और बाकायदा उसका नितारा हो, बाकायदा उसको एवेल्यूएट किया जाए, बाकायदा उसको जट अपोज रख के जो है ना इंसाफ कहाँ पे है वो अदालतें बेहतर, अदालतों ने बेहतर। मैं मुझे बोलने दे आप काइंडली, मैं आपकी बात में आपने मुझे टोका था तो मैं रुक गया था। आपके टर्न पे आपकी तरफ आऊंगी, मैं रुक गया था तो काइंडली आप भी रुक जाएं। आपके टर्न पे आपकी तरफ आऊंगी, आप स्काइप पे हैं तो आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं फिर होती है जब बहस हो रही होती है। तो जी, बात ये है कि मैम जब तक जो है ना इंडिपेंडेंट और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आप जो है ना स्लाइसिंग करके, आप जो है ना एक टुकड़ा काट के और अपने हामी जजेस को बना के और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे और वहां पे केस की समाअत करेंगे, तो क्या बाकी गहरा नहीं जा जाए? ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल ही मजाक, आपने कानून का मजाक बना दिया है, आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, आपने कानून का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने अवाम को तो कुचला ही कुचला है, आपने अदालतों को भी कुचल दिया है। बात यह है कि आपको 26वीं तरमीम पास करने से पहले यह नहीं नजर आया? आप देखें कि IMF जो मॉनेटरी अफेयर्स के बारे में जो है ना वो कंसर्न है, लेकिन वो उनको पता है कि जहां पे इंसाफ नहीं होगा वहां पे माशियात जो है ना तरक्की नहीं करेगी, जहां पे इंसाफ नहीं होगा वहां पे लोगों के हकूक अगर छीने जाएंगे तो वहां पे जो है ना इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो मजबूर होगी IMF, जिसका ताल्लुक कोई नहीं था जुडिशरी के साथ, वो IMF जो उनसे ना बाकायदा जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात की उन्होंने और जो है ना उनको उनसे ब्रीफिंग ली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से। तो ये इस हद तक गवर्नमेंट की ये नाकामी है, ये इस हद तक गवर्नमेंट की जो है ना नाकामी और बुराई इस हद तक है कि जो है IMF बजाय गवर्नमेंट के से जो है ना ब्रीफिंग लेने से वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ले रहा है। चले मैं राजा साहब से जानती हूँ, राजा साहब से इस सवाल का जवाब लेते हैं। राजा साहब, IMF किसी हद तक चले जब से 2018 के बाद से या 2019 के बाद से वो जितने भी प्रोग्राम्स उसने दूसरे मुल्कों को दिए हैं वो सारे मामला को देखता है, लेकिन सर IMF किसी हद तक पाकिस्तान के मामलात में आता था, माजी में भी आता था, लेकिन ये तो इंग्रेस बहुत ज़्यादा आगे नहीं चली गई है, इसमें हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी कमज़ोरियाँ शामिल हैं, मतलब वो डायरेक्ट CJP से जाके मिल रहा है, अदलिया के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, वहाँ से ब्रीफिंग्स ले रहा है। सर ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा पाकिस्तानियों का मामला है, हमारे अदलिया का मामला है, हमारे आइन और कानून का मामला है। सर IMF का इसके साथ क्या लेना देना? जी बिल्कुल है, इसकी वजह बयान मुझे मरहूम सुल्तान राही याद आ गए कि जिस तरीके से उनका एक लाउड तरीके से वो करते थे और जो मुकालमे वो याद करते थे वही ज़ाहिर सेट पे दोहराते थे। तो गुजारिश है जी कि इसकी वजह ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है सर, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। जी राजा साहब। जी जी बिल्कुल, मैंने कम्प्लीमेंट किया जी। थैंक यू किया कि जी राजा साहब। तो आपने पहले बयान कर दी थी कि हमारा जो IMF एक चीज के बारे में कंसर्न जरूर होता है कि गवर्नेंस के और करप्शन। ठीक है, अब करप्शन और गवर्नेंस का तो आगे पिरामिड के हाइट पे जो चीज उसको देखती है आफ्टर प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन, तो वो जाहिर कोर्ट्स हैं।
تو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے شاید ان کو یہ بھی بتایا جو ہمیں اطلاعات میڈیا سے ملی ہیں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے ماتحت جوڈیشری اس کو ہائی کورٹس دیکھ رہی ہیں, سپریم کورٹ ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہی. لیکن گورننس کے معاملات پہ, اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے اس وقت, ہمارے دوست ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اس پچھلے چند برسوں میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ ایک بغیر کسی بے بنیاد چیزوں پہ, جس طرح کہ آپ دیکھیں ابھی آپ نے مکالمے سنے, میں تو خدا نخواستہ توبہ توبہ کرتا ہوں اس قسم اس لب و لہجے میں اور اس طرح وہ یہ عدالتوں میں بھی محل ہے, اس ماحول کو زیادہ پسند نہیں کیا جا سکتا. اتنا لاؤڈ ہونا, یعنی دلیل کی طاقت سے آواز کو بلند کرنے. سر میں نے دلیل دی ہے, آپ دلیل کے جواب میں دلیل دیں, پرسنل اٹیک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لوگ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات نہیں, آپ پرسنل اٹیک نہ کریں, مہربانی کریں, آپ دلیل کے مقابلے میں دلیل پیش کریں. جی راجہ صاحب, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آواز کو بلند کرنے سے دلیل کی طاقت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی, نہ دگنی ہوتی ہے. میں نے صرف اتنی گزارش کی, میں کسی پہ پرسنل اٹیک کیوں کروں گا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 140ویں نمبر پہ عدالت ہماری عدلیہ تھی, اور یہ وہی حالات تھے کہ جس نے شاید آج پہلی دفعہ آپ نے کہا کہ تاریخ میں, اور جو ماضی میں جتنی بھی چیزیں ہوئیں, یہ ابھی وہ سو موٹو کی بات ہو رہی تھی, ہم نے سو موٹو کی بہتات دیکھی کہ اسپتالوں کے برتنوں پہ, یہ تو محل اگر ذکر کر دیتے ملک صاحب. راجہ صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, میں صرف اتنا سوال کروں گا, آپ نے اتنے اقتدامات کیے تو کیا جوڈیشری کا نمبر امپروو ہوا؟ کیا جوڈیشری میں بہتری آئی؟ کیا جوڈیشری کی رینکن بہتر ہوئی؟ جی راجہ صاحب, اتنی بات ہے. میں ان حالات میں نہیں گفتگو کر سکتا. جی راجہ صاحب, آپ اپنی بات آپ اپنا پوائنٹ جاری رکھیں. آپ کے پاس کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, دوسرے کی سنتے ہیں. جی بالکل, کتنی جھاگ اڑائی, میں سنا, میں نے کچھ بولا, میں مسکراتا رہا. جی ٹھیک ہے ملک صاحب, میں آپ کی ٹرن پہ آپ سے اس کا آنسر لوں گی. جی راجہ صاحب, آپ کنٹینیو رکھیے گا. بند کر لیتے ہیں, کیا کنٹینیو رکھوں کہ بیچ میں تیسری نہیں راجہ صاحب, آپ ملک صاحب اپنی ٹرن پہ اپنا آپ کے سوالوں کا اپنی ٹرن پہ آنسر دیں گے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. راجہ صاحب, ملک صاحب اب اپنی ٹرن پہ اپنا آنسر دیں گے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی راجہ صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے تھوڑی سی. بیچ میں گنڈاسن ہے کہ جی راجہ صاحب, میرے لیے تو یہ بڑی عجیب و غریب. جی راجہ صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں. میں نے 3 دفعہ کہا ہے کہ ملک صاحب اب اپنی ٹرن پہ اپنا آنسر دیں گے. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی, آپ پلیز اپنی بات کنٹینیو رکھیں. کے پاس پھر گنڈاسے ہتھیار رہ جاتا ہے, اور کیا کہیں گے آپ. لیکن میں یہ گزارش کر رہا تھا, وہ بات ردم ٹوٹ جاتا ہے کہ 184(3) پہ نوٹس لینے پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس باعث پہ اعتراض ہے کہ جب سلیکٹڈ کیسز عدالتیں لے لیتی ہیں اور باقی کیسز جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں, جہاں اپنے جس کی کوئی تسبیح ہوتی ہے یا دیگر معاملات میں, تو یہ بنیادی طور پر یہی وجہ ہے کہ کیسز پائل اپ ہوئے ہیں. غریب آدمی کا مقدمہ تو پڑا ہوا ہے, اس کو تو 3 نسل تک انصاف نہیں ملتا, اور یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عدلیہ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بھی نیچے ہے. تو ادھر سے جو ہے جو من پسند کیسز ہوتے ہیں اس پہ لے کے, اور کتنا عرصہ گزرا, تو سو موٹو کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم سو موٹو کے خلاف ہیں جو ماضی میں جس طریقے سے لیے گئے. ٹھیک, راجہ صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں. اب راجہ جی ملک صاحب کے سوال کا جواب آ گیا, کنٹینیو میرے سوال کا جواب دے دیں IMF کے حوالے سے. جی میں IMF کی بات کر رہا ہوں کہ IMF نے چونکہ وہ گورننس اور اس کے حوالے سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم نے ان سے ایک پیکج لیا ہے اور اس پیکج کی شرائط میں یہ شامل تھا, بہت سی چیزیں اس وقت حکومت جو ہے کر رہی ہے اور صوبائی حکومتیں بھی کر رہی ہیں, جو کہ IMF کے اس پیکج کا حصہ تھا کہ جب انہوں نے وہ دی, جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی شامل ہے. آپ دیکھیں کہ بادل نخواستہ حکومت نے لگایا, سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس ہے وہ لگایا,
تو اب جب آپ نے ان سے پیسے لیے ہیں تو ان کی بات تو ماننی پڑے گی. میں آپ سے بات سے ایگری کرتی ہوں راجہ صاحب, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں. ہم نے مطلب گورنمنٹ نے جو تقریباً 40 کے قریب, آپ مجھے ڈینائل بھی دے سکتے ہیں اگر میری انفارمیشن میں کچھ کمی ہے, 40 کے قریب جو شرائط طے کی ہوئی ہیں IMF کے ساتھ $7 ارب کے معاہدے میں, اس میں ایک شرط یہ بھی ہے. لیکن سر ہمارے کیس میں تھوڑا سا ان یوزول یہ اس لیے لگ رہا ہے, ڈیبیٹ زیادہ اس پہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر IMF نے اسسمنٹ کرنی ہے تو کسی ملک کی, تو اس کے گورننس کے ڈھانچے کی کرتا ہے, اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ اس کے جو سیف گارڈز ہیں اس سے متعلق کرتا ہے کہ وہ کتنے افیکٹڈ ہیں یا کتنے افیکٹو نہیں ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ باریکی میں جا رہا ہے سر IMF عدلیہ کے حوالے سے, حالانکہ اس مشن کا فیصلہ سپٹمبر میں آلریڈی ہو چکا تھا. بالکل میں یہی گزارش کروں, یہ جو 40 آپ نے بیان کی شرائط, یہی 39-40 جو ہیں یہ ہم سے پہلی حکومت نے بھی ان پہ ایک دفعہ سائن کرنے کے 2019 میں ہوا تھا سر, ایگری کرتی ہوں. ہمیں ان کے آپ ذرا وہ بھی ریکارڈ چیک کر لیجئے گا. جی سر, میں نالج میں ہے, 2019 عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا تھا. کیا کرپشن اور گورننس سے تعلق نہیں ہے سر؟ میں ایگری کرتی ہوں, میرے پاس پورے ڈیٹیل ہے سر اس کی. 2019 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا تھا سائن, میں ایگری کرتی ہوں اس بات سے. جی تو عدلیہ کا تعلق بھی چونکہ کرپشن اور گورننس سے ہے, اور اس دفعہ وہ ذرا ایکسٹرا کوشش ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ پاکستان نے اپنی بات سے پاکستان وینٹ بیک, اور یہ پچھلی حکومت کا واقعہ ہے جس کے بعد زیادہ سخت اور سٹرینجنٹ لینے شروع کیا. اور یہ دیکھیں کہ یہ سکوپ اس پچھلے معاہدے میں بھی موجود تھا, اس دفعہ انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا, پچھلی دفعہ شاید ایکسرسائز نہیں کیا تھا جوڈیشل والا حصہ. جی ایکسرسائز جوڈیشری کے حوالے سے یہ فرسٹ ٹائم ہماری ہسٹری میں ہے, اس سے پہلے جوڈیشری کے حوالے سے ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے. میں ضیاء صاحب سے جانوں, ضیاء صاحب ماضی میں جتنے بھی IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں, 2019 میں آپ لوگوں کا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا بھی ایک معاہدہ ہوا تھا IMF کے ساتھ. سر اس میں گورننس پہ شرائط IMF ہمیشہ رکھتا ہے, جوڈیشری کے حوالے سے تو نہیں تھی نا اس میں کوئی بھی شرط؟ دیکھیں جوڈیشری کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس PDM2 کی حکومت کے حصے میں یہ ساری بد نصیبیاں آتی ہیں کہ چاہے وہ پیکا 2016 ہو یا 24 ہو یا 25 ہو, یا پھر جوڈیشری کے پاس IMF چلا جائے. مجھے قمر صاحب کی بات سے ذرا تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے. کہیں قمر صاحب الزام تو نہیں لگا رہے کہ کرپشن جوڈیشری میں ہوتی ہے تو وہ چیف صاحب کے پاس چلے گئے ہیں, یا کرپشن رکوانے کے لیے چیف صاحب کے پاس چلے گئے ہیں؟ یہ اب راجہ صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ IMF والوں کو بھی اندازہ ہے کہ آج کی جوڈیشری میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے آزاد خیال ججز یہ فرما رہے ہیں اوپن کورٹ میں کہ آپ اپنی مرضی کے ججز لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہ رہے ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کے ملک میں ہو رہی ہوں تو IMF ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کی تنظیمیں ہوں, ایسی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہوں یا جو انٹرنیشنل آپ کے ممالک ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے مل کے چلنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے قدم قدم کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ہر چیز ہر کام کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو مناسب یہی ہوگا کہ آپ اپنا کردار اپنے ٹھیک. ضیاء صاحب آپ کا لاسٹ پوائنٹ آ گیا سر, کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں نے ملک صاحب کا بھی لاسٹ پوائنٹ کنسیڈر کرنا ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جتنی ہسٹری کو میں نے ابھی تک پڑھا ہے, جیسا کہ ابھی راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلی دفعہ وہ جوڈیشری کو اس طرح سے کنسیڈر کر رہے ہیں, عدلیہ کو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, ریفارمز کو بھی دیکھ رہے ہیں, عدلیہ کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو IMF کو اتنی ایکسیس ٹو جوڈیشری ملی ہے یا دی گئی ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں, حکومت بھی اپنی کچھ شرائط رکھتی ہے جب بھی کوئی بھی معاہدہ سائن ہوتا ہے یا کوئی بھی پیکج ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ایسی بات IMF کی جانب سے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں, لیکن یہ شرط IMF کی تھی کہ اسے ریکوائرمنٹ یا اسے IMF کی ریکوائرمنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے عدلیہ کے معاملات بھی دیکھنے, جو 40 شرائط کم و بیش میں نے بتائی ہے کہ تقریباً 40 کے قریب شرائط طے ہوئی تھی. اب اس میں IMF کو کیا ضرورت پڑ گئی, ذرا شارٹلی میں چاہوں گی, یا IMF کی کیوں ملاقات ہونی چاہیے تھی CJP کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے ملک کے اندرونی میٹرز تھے. میڈم بہت خوبصورت سوال آپ کا کیا ہے, تھوڑا سا ٹائم دیجیے. بات یہ ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے میڈم, بات یہ ہے
کہ جو ہسٹری گواہ ہے, دنیا کی ہسٹری گواہ ہے کہ جن ملکوں نے جو ہے نا ترقی کی, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ ایک چیز مشترکہ ہے اور ایک چیز سب سے افضل ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ عاشق ہیں رول آف لا کے. وہ لوگ عاشق ہیں قانون کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قانون اگر ہوگا تو ان کا پیسہ پنپے گا, ان کا پیسہ ترقی کرے پوائنٹ آ گیا. ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا ہمارے ملک میں ہونا چاہیے, جو کہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. بہت شکریہ فیصل ملک صاحب, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار آپ کا. راجہ قمر الاسلام صاحب, ممبر قومی اسمبلی PMLN, آپ کا بھی سر بہت شکریہ. ضیاء اللہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.